सफ़र मन महानूर अहमद की कदम से किस नंबर 14 पार्ट 2। इसके आपको बाकी सारे नॉवेल्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। बराए मेहरबानी आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको सभी इसकी नई और पुरानी वो वीडियोज़ मिल जाएँगी। और साथ ही साथ इतना बता दें हम कि इसको हम लोग ये एंड से शुरू हुआ है, तो जब इसका एंड हो जाएगा फिर हम इसको शायद शुरू से शुरू कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आने से पहले बता देते तो क्या करती तुम? दरमियान में ही टोक कर पूछा। कुछ बेजार सा सोफे पर बैठ गया। रिया पहले तो उसके अंदाज पे चौंकी, फिर इग्नोर किए उसके पास बैठ गई। मैं घर को सजाती, संवारती और खुद भी तैयार होती। वो इसके बालों में हाथ मारने लगी, दिल बहलाने को, मूड फ्रेश करने को। ज़ुहैब, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, पर तुम मेरी एक बात भी नहीं मान रहे। दैट्स नॉट फेयर। वो लाड से बोली। कौन सी बात? हमें शादी, उसने कहना चाहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शादी शादी शादी, कोई और बात नहीं कर सकती? वो भड़क कर कहता रिया का हाथ सख्ती से झटकता खड़ा हो गया। रिया के चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। ये किस लहजे में तुम बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा नहीं शायद कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो नागिन की तरह फनकारी उसके सामने आन खड़ी हुई। क्या करूँगी? हाँ, क्या? जाकर बाकर को सब कुछ बता दूँगी? अगर ऐसा सोच रही हो, तो ये तकलीफ ना करो, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ जान चुका है। वो जानता है कि उस पर कातलाना हमला तुमने और मैंने करवाया था। और ये बात घर में सबको बताकर वो भी मुझे सबकी नज़रों से गिरा चुका है। कुछ नहीं बचा मेरे पास। उसने करीब पड़ा गुलदान ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा। रिया बौखलाकर चंद कदम पीछे हटी। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। उसके अंदर जो नाकामी की आग थी, उसमें वो सबको जलाकर खाकस्तर करने देना चाहता था। उसके अंदर जो नई जंग थी, रिश्तों को खोने की, वो रिया के सामने अयां भी नहीं कर सकता था। नहीं बता सकता था कि वो उसपा को खो चुका था, घर से बेदखल हो चुका था। आयशा की जिंदगी का फैसला बाकर जमान कर रहा था। उलझनें कई थीं, जिनमें ज़ुहैब फंसा हुआ था। रिया उसकी बिखरी बदहवासी ज़हनी हालत को समझते हुए नरम पड़ी और उसके पास आई, कंधे पर तसल्ली भला हाथ रखा और मीठे लबों लहजे में गोया हुई। देखो, आई नो तुम परेशान हो, लेकिन लेकिन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम फिर से सब हासिल कर लेंगे। बाकर ज़मान को मात दे देंगे। ट्रस्ट मी। कैसे होगा ये सब? सुहेब ने पलटकर पूछा। ज़मीन है ना तुम्हारे पास? उसे अपने नाम करवाओ और बैंक में रख के लोन ले लेंगे। इस पैसे से अपना बिजनेस। वो मज़ीद बोलना चाहती थी। सुहेब ने उसका हाथ झटक दिया। रिया पीछे की तरफ लड़खड़ाई। ये घटिया मशवरे अपने पास ही रखो। दांत पीस कर कहा। पैसा, कारोबार, शादी, तुम्हारे ज़हन में बस यही चीज़ें आती हैं और मेरी इज़्ज़त और गैरत पे बनी हुई है। सुर्ख आंखों से उसने रिया की तरफ देखा और अगले ही पल जाने लगा। रिया तेज़ी से आगे बढ़ी, उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहर आलूद निगाहों से देखा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अपना करियर बर्बाद किया, कारोबार दांव पर लगा दिया और बाकर जैसे मुखलिस इंसान को धोखा दिया। वो भूखी शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। बड़ा दुख है तुम्हें बाकर को छोड़ने का, हाँ? शक अमीज निगाहों से उसे देखा। रिया तिलमिला के रह गई। उससे वो मशकूक निगाहें चुप रही थी। मतलब क्या है इस बात का? उसे झंझोड़ा तो सुहेब ने एक झटके से उसकी कमजोर गिरफ्त से अपना गिरेबान छुड़वा लिया। मतलब तुम अच्छी तरह समझ चुकी हो। और एक बात, तुम जैसी लड़की से शादी का मैं सोच भी नहीं सकता। उंगली उठाकर जताया और उसे जोर से कंधा मारता चलता चला गया। रिया ने उसके जाते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। उसके हाथ जो चीज आ रही थी वो उठाकर दीवार पर मार रही थी। तुम जैसी लड़की, ये जुमला नहीं खंजर था जो इसके कानों में आवाज की सूरत पेवस्त हो रहा था और वो अंदर ही अंदर लहूलुहान हो रही थी। आप इसे बाहर होती वो हर चीज का हशर नशर कर रही थी। मुलाजमा उसे समझाने में लगी हुई थी और रात मजीद गहरी अंधेरी होती जा रही थी। इंसान जो बोता है वही काटता है, ये कानूनी फितरत है। अपना किया हमेशा आगे आता है। जो दिया जाए वही मिलता है, चाहे इज्जत हो या धोखा। धोखा देकर जाओ तो धोखा ही आगे मुंतजिर होता है। किसी को दिया धोखा, दरअसल इंसान खुद को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो इसका पीछा जो नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं मार गिराता है।
ریا نے باقر زمان کی مخلصی کو ایک پل میں اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور اب اس سے بھی زیادہ زوردار تھپڑ سہیب نے اس کی روح پر مارا تھا۔ اب کرلانا، دل ملانا اس کا مقدر تھا۔ یہ دھوکہ جتنا چھوٹا لفظ ہے، گھاؤ اتنا ہی بڑا اور گہرا دیتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور یہ گزر جاتا ہے، کسی کی خاطر بھی کسی کے بنا بھی۔ وقت کا یہ جملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غم میں یاد آئے تو خوشی بن جاتا ہے، خوشی میں یاد آئے تو غموں کے سائے پھیلا دیتا ہے، کیونکہ کہیں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جانا ہے۔ انسان وقت کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، اس کا تیز شفاف بہاؤ انسان کی زندگیوں کو نت نئے صورتوں سے دوچار کرتا ہے، کبھی خوشگوار تو کبھی ناخوشگوار۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب پر مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، چاہتوں پر، اور یہاں تک کہ رشتوں پر۔ مگر وقت ہر بات مٹی نہیں ڈالتا، بلکہ کبھی کبھار مٹی ہٹا کر سب کچھ عیاں کر دیتا ہے، یادوں کے زخموں کو، آرزوؤں، چاہتوں کی شدتوں کو، اور رشتوں کی اصلیت کو، اور یہ ماضی کو کریدنے کا کام بھی خوب کرتا ہے۔ وقت گزرتے سخت سردی کے دن گزر گئے تھے، دسمبر الوداع ہوا، جنوری کا وسط بھی گزر گیا۔ رات کو سردی ہوتی تھی، مگر دن میں دھوپ نکل آتی تھی، نئے سال کے نئے آغاز میں۔ لکھی حویلی میں باقاعدہ آشا کی شادی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے جہیز کے سامان کی تیاری ہونے لگی تھی۔ ظہیر کے والدین نے حویلی آ کر کہا تھا کہ ہمیں کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، مگر بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرنا کسی ماں باپ کی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ اپنے وسائل کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہتے ہیں، کچھ نہیں چھپاتے، اور ماں تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے چیزیں سمیٹ کر چھپا کے رکھنے لگ جاتی ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو دوں گی۔ لکھی حویلی میں کام والیوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ رضائیاں، تکیے، کھیس موسم کی دھوپ لگوانے کے لیے پھیلا دیے گئے تھے۔ نفیسہ اپنی نگرانی میں سارا کام کروا رہی تھی۔ وہ اب خوش تھی، اس کا بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونے جا رہا تھا، اور وہ گلزار احمد کی نیت سے بھی آگاہ تھی، اور صہیب کی فطرت مساج سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ بیبو جی کا کام ہدایت دینا تھا۔ گلزار احمد بالکل خاموش تھا، کوئی صلاح مشورہ نہیں دے رہا تھا، ساری ذمہ داری باقر زمان نے اٹھا رکھی تھی۔ عائشہ پری کے کپڑے نکالا ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی، کپڑوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی، آنکھوں میں خوشی کے انگنت ستارے چمک رہے تھے۔ اس کے من کی آس پوری ہو رہی تھی، خوابوں کی تعبیر من چاہی مل رہی تھی۔ وہ اس کا پہلا خواب تھا، اس کی محبت تھا، اس سے ہی اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ اتنا سونا لگ رہا تھا وہ پولیس کی وردی میں، نہ پوچھ۔ چل نہیں پوچھتی۔ عائشہ نے جان کر کوسری کو تنگ کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کوسری کس کی بات کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ سلام بھیجا ہے تیرے واسطے، تم سے ملنا چاہتا تھا، کہہ رہا تھا کچھ بتانا ہے، پر میں جانتی تھی تم نے ملنے کے واسطے راضی نہیں ہونا، اسی لیے پوچھ لیا کیا بتانا ہے۔ اچھا، کیا بتایا پھر؟ وہ کپڑے سمیٹنے لگی، کہہ رہا تھا باقر سائیں کی وجہ سے ہم ایک ہو رہے ہیں۔ کوثر نے خوشی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ عائشہ کے اندر کچھ کھٹکا۔ وہ شہر گیا تھا باقر سائیں سے ملنے، اور جا کے ساری بات بتائی، اور پھر ہی باقر سائیں نے رشتے سے انکار کیا اور بیبو جی کو منایا، اور وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی روانی ٹوٹی جب عائشہ کرنٹ کھا کر اٹھی، ماتھا پسینے سے بھیگ گیا، حلق خشک پڑ گیا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے، کیا کہے۔ خیال، سوچیں، الجھنیں بن کر گڈمڈ ہونے لگی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بیبو جی نے سب کیا تھا، سب کو منایا تھا۔ میں کیسے سامنا کروں گی باقر کا، کیسے نگاہیں ملاؤں گی؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ پریشانی پشیمانی میں لب کاٹتی مسلسل کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم کو عائشہ؟ پریشان ہونے کے واسطے بہانا چاہیے تم کو تو۔ وہ کیوں کچھ برا سوچے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ بیبو جی کو کیوں راضی کرتا؟ کیوں تیرا بیاہ کراتا؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچ ذرا۔
کوسری نے سمجھانا چاہا، پر عائشہ کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ پریشانی سے کہیں زیادہ پشیمانی تھی۔ یوں اس کے جذبات باقر زمان کے سامنے آ جانے کی اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید باتیں کرتی، نفیسہ غصے میں اندر آئی۔ کوسری کو ڈانٹا، باہر اتنا کام ہے اور تو یہاں گپے ہانک رہی ہے، چل جا باہر۔ اور کوسری حکم پاتے ہی کھسک گئی تھی۔ عائشہ بھی بجھے سے دل سے کپڑے سمیٹنے لگی تھی۔ یہ جذبات تو اس نے ظہیر سے بھی نہیں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، مگر باقر زمان کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے۔ اور عائشہ کو یہ ملال تھا، ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اور بھی کئی ملال اس کی ذات سے جڑنے والے تھے۔ اگلے دن سے شہر کے چکر لگنے لگے تھے۔ سنار کو جیولری کا کہہ دیا گیا تھا۔ باقی جہیز کے سامان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی تھی۔ کام والیوں کا رش بڑھنے لگا تھا حویلی میں۔ سب کے ذمے بانٹ کے کام لگا دیے گئے تھے۔ باقر زمان سب کو ہدایات دیتا دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر اپنے کام میں مصروف تھا۔ گلزار احمد بالکل ایک سرے پہ تھا، کسی کام میں کوئی دخل، کوئی صلاح مشورہ نہیں دے رہا تھا۔ اور زہیب کا تو حویلی میں کم ہی آنا جانا تھا۔ وہ کیا منصوبے بناتا پھر رہا تھا اللہ جانے۔ حویلی میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ملازمائیں سارا دن کام کرتی تھی اور رات کو خوب ہلا گلا کرتی، گانے گاتی، خوب مستی کرتی، اور انہیں کوئی روکتا ٹوکتا بھی نہیں تھا۔ پھر گاؤں میں بھی سدا دے دیا گیا تھا۔ گاؤں سے لڑکیاں خواتین آنے لگی تھی۔ رات کو حویلی میں میلے کا سما تھا۔ گانے، ماہیے، ٹپے، کہکہوں کے شور میں دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ شام اندھیرے میں بدلی تو حویلی میں روشنیوں میں نہا گئی تھی، رنگ برنگے کمکموں سے جگمگا اٹھی تھی۔ دیہات کی خواتین لڑکیوں سے حویلی بھری ہوئی تھی۔ لڑکیاں لال، نیلے، پیلے کپڑوں میں ملبوس دوپٹے لہراتی پھر رہی تھیں۔ عائشہ کی رسم مہندی تھی۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں سجے سورے حلیے میں بیٹھی تھی۔ اسے صبر کا صلہ ملا تھا۔ اس کا صدق محبت جیتا تھا، جہاں وہ سب کچھ اپنوں اور ان کی عزت کے لیے داؤ پہ لگانے کو تیار تھی، وہیں اللہ نے کرم خاص کیا تھا اور اس نے سب کچھ پا لیا تھا۔ دوسری طرف اسبا تھی، جس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ، آنکھوں میں بے پناہ درد۔ اس کے درد کی لہریں اس کے ضبط کے سمندر سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑتی رہی تھی۔ وہ عائشہ کے پاس بیٹھی، سب کی توجہ کی مرکز، سب کی باتوں مسکراہٹوں کا جواب دے رہی تھی۔ نفیسہ بھی وہیں پر ہی تھی۔ عورتیں مبارکبادیں دے رہی تھیں اور ساتھ کئی چپتے سوال کر کے انہیں پریشان کر رہی تھی، اور وہ ان کے سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی بجی کے ارد گرد بھی خواتین کا رش تھا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ آج پہلی بار انہیں اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ عائشہ کی بے انتہا خوشی تھی، جس نے بی بجی کی خوشی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ مہندی کی رسم کے وقت ناصر اور باقر زمان بھی موجود تھے۔ گلزار احمد ایک بار حویلی آئے اور پھر چلے گئے تھے۔ سہیب سرے سے ہی غائب تھا، ایک بار بھی حویلی نہیں آیا۔ اس بات سے عائشہ کی خوشی کسی حد تک ماند پڑ گئی تھی۔ رات آگے آگے سرکتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی خواتین بھی جانے لگی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں حویلی کے مکینوں کے سوا حویلی میں کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ باغیچے کے قریب ٹہل رہا تھا، جانے کس سوچ میں، کیا الجھنیں تھیں جو اس کی آنکھوں کی نیندیں چھین لے گئی تھی۔ کیسا اضطراب تھا، کیسی بے چینی تھی۔ ٹھنڈ کے باعث اس نے گرم چادر کی ڈھیلی سی بکل مار رکھی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اس جملے پر وہ چونک کر مڑا اور مڑ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے سامنے عائشہ کھڑی تھی، اسے سجے سورے حلیے میں۔ وہ یقیناً شنایا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ سمجھ گیا تھا، پر بھر بھر کو حیران ہوا تھا۔ میں شنایا کی بات کر رہی ہوں۔ عائشہ نے بات کلیئر کی۔ سمجھ رہا ہوں میں، اور حیران ہوں کہ تم اس کی وکیل بن کے آئی ہو۔ وہ قدرے مسکرایا اور دونوں ہاتھ چادر کے نیچے سینے پر باندھے تھے۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تمہاری جگہ لینے آئی تھی اور اس نے بولنا چاہا، کوئی بھی کسی کی قسمت نہیں چرا سکتا باقر۔ مجھے میری قسمت کا لکھا مل رہا ہے۔ وہ اس کی ہی جگہ تھی، اللہ نے آپ کو اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی تھی اور اپنی مرضی سے چلی گئی۔ میں نے اسے کسی بات کے لیے فورس نہیں کیا۔ باقر زمان نے خود کو بری ذمہ قرار دیا اور بات کو سمیٹنا چاہا۔ وہ شنایا کے متعلق مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے آپ کے رویے نے جانے پر مجبور کیا، آپ کی بے رخی، بے پرواہی نے آپ کو چاہنے کی یہ سزا۔
وہ اس सब کی مستحق تھی، کچھ برا نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ وہ چہرہ قدرے پھیر گیا۔ آپ غلطی کر رہے ہیں باکر۔ عائشہ کی اس بات کا باکر زمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تو وہ بولا، تم اس کے بارے میں اتنا نہ سوچو، اپنی آنے والی زندگی کا سوچو، ان خوشی کے مومنٹس کو انجوائے کرو۔ اس نے گفتگو کا موضوع دانستہ بدل دیا تھا۔ عائشہ نے بامعنی ہنکار بھری، سر جھکا گئی۔ اصل مدعا بیان کرنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی جو آپ نے کیا۔ میں اس کے لیے ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اظہار تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں وہی مل رہا ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھوایا تھا۔ میرا احسان کیسا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ اللہ نے وسیلہ تو آپ ہی کو بنایا نا۔ وہ بھی لفظوں کے جان بننا جانتی تھی۔ اس بات کے لیے تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے چنا۔ باکر زمان کے لبوں کو ہلکے سے تبسم نے ہلکے سے چھوا تھا۔ ہاں، اللہ نے آپ کو تو چنا تو ہے، کسی کا محبوب بنایا ہے، کسی کے سانسوں کی ڈور آپ سے جوڑی ہے، کسی کے خیال سلسلہ آپ سے بندھا ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ باکر زمان نے چادر سے ہاتھ نکال کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ خیالوں سے پلٹی۔ ایک بات کہوں؟ اجازت چاہی تھی۔ ہاں ہاں بولو، وہ متوجہ ہوا۔ خوش قسمتی کئی بار بھیس بدل کر ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ ہم پہچان نہیں پاتے اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ امید ہے آپ میری باتوں پر غور کریں گے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر رک گئی اور پلٹ کر پھر مخاطب ہوئی۔ آپ اچھے انسان ہو باکر، محبتیں بانٹتے ہو، مگر محبتوں کا سنبھالنا بھی سیکھو۔ اس کا اشارہ شنایا کی محبت کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، مگر جواب کے لیے لفظ ترتیب میں نہیں آئے۔ خیالات منتشر تھے، سوچیں گڈ مڈ۔ فی الحال اس نے عائشہ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ آئی بروز گرے بس مسکرا دیا تھا۔ یہ تو آنے والے وقت میں ہی ظاہر ہونا تھا کہ ان باتوں کا اثر ہوا تھا یا نہیں۔ شنایا کی بے پناہ محبت کی سطح اس تک رسائی پاتی تھی یا نہیں۔ گہری رات کا چاند دوران سفر تھا۔ وہ نصف سفر طے کر چکا تھا، عنقریب سویرا ہونے والا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ونڈو کھولے کھڑی تھی۔ اس کی رات ایسے ہی گزری تھی، سوتے جاگتے ٹہلتے۔ اس نے کئی بار فون اٹھایا تھا، باکر زمان کا نمبر ڈائل کیا، پھر مٹا دیا۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا تھا اور ہر بار ایک نئی اذیت نے اسے جکڑا تھا۔ درد ہوتا دل مٹھی میں آ جاتا تھا، بنا آہوں سسکیوں سے اس کا وجود لرز جاتا تھا۔ وہ بھی اسی فضا میں سانس لے رہا ہے، یہ سوچتے ہی اس کی بے چین من سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اسے نم آنکھوں سے ونڈو سے ماتھا ٹکا دیا۔ ایک انسان کی محبت اتنا تھکا دیتی ہے کیا؟ اتنا بے سکون بے چین کر دیتی ہے؟ کیوں؟ اتنا مجبور بے بس کہ خود پر ہی اختیار نہیں رہتا۔ اپنا آپ اپنا نہیں رہتا، نہ نیند پہ اختیار، نہ سوچ پہ اختیار۔ پر مجھے ایسے نہیں رہنا، مجھے اپنی کرچی کرچی وجود کو سمیٹنا ہے، روح کی دراڑوں کو بھرنا ہے۔ وہ اللہ سے محو گفتگو تھی۔ وہ بھی وہیں کھڑی تھی جب فضا میں اذان کی پرنور آواز گونجی تھی۔ شنایا نے چادر سر پر اوڑھ لی، ونڈو بند کی، پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اذان ختم ہوئی، اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ شخص جسے میں پا کر بھی نہ پا سکی اور اس کو بھولنا میرے بس میں نہیں۔ میں کیا کروں؟ یا رب، مجھے کوئی راستہ دکھا، میرے بے چین دل کو سکون عطا، مجھے اپنی محبت عطا کر جس میں سکون ہو۔ میرے دل میں تیرے خیال کے سوا کوئی خیال نہ رہے۔ یا رب، تیرے سوا میرے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ چند پل اسی کیفیت میں گزرے اور اس نے ہاتھ ہٹائے اٹھی اور قرآن پاک لے کر پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ پڑھا۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں، یوں جیسے ساری پریشانی اللہ کے روبرو پیش کر دی تھی۔ اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا، من سے ڈھیروں بوجھ اترا تھا۔
एक अल्लाह ही है जो इंसान के हालात, ज़हनी कैफ़ियत से वाकिफ़ होता है। वो इंसान के लबादों, नकाबों के अंदर देखने की ताकत, सलाहियत रखता है। अल्लाह वो आंसू भी देखता है, जो इंसान ज़ब्त करके आँखों से बहने नहीं देता। वो खामोश दिल के टूटने के शोर को भी सुन लेता है, जो कोई इंसान सुन नहीं सकता। शनाया का दुःख भी ऐसा ही था, जिसे वो किसी इंसान से बाँट नहीं सकती थी और ना ही कोई इंसान समझ सकता था। उसकी लुटी ज़ात का गवाह अल्लाह था, इसीलिए शनाया उसके दर पर आई थी, क्योंकि उसकी ज़ात की कंकड़ को वही समेट सकता था। इंसान, इंसान की मोहब्बत की भट्टी में जलकर ही अल्लाह के दर तक पहुँचता है और फिर वहीं का होकर रह जाता है। अगले दिन लकी हवेली तलुए आफ़ताब से ही काम शुरू हो गया था। बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई थीं। वहीं एक कमरे में आयशा उदास सी बैठी थी और उसकी उदासी की कड़ी गुलजार अहमद और ज़ुहैब से जुड़ी हुई थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो शादी में शामिल ही नहीं, महज मेहमान है और ज़ुहैब था ही सिरे से गायब। इस बात पर रात को ख़वातीन ने काफ़ी चाह गोइयाँ की थीं। आयशा अपने कमरे से निकली और माँ के कमरे में आई। सच शुक्र कि वहाँ गुलजार अहमद मौजूद था और ज़ुहैब भी, मगर वो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। भाई कहाँ जा रहे हो? आयशा ने पास आकर पूछा। भाड़ में, कोई मसला है तुमको? वो पलटकर रूखे लहजे में बोला था। आज मेरी रुखसती है भाई। वो रूहान सी हुई। तो मैं क्या करूं? नाचूं, भंगड़े डालूं? मेरे बिना रिश्ता पक्का हो गया, तैयारियां हो गई, मेहंदी लग गई, अब रुखसती भी तो हो ही जाएगी ना? है ना? तुम सबका सगा बाकर, तो मेरी क्या जरूरत है किसी को? वो बहुत कुछ जताता जाने लगा था। आपके बिना कैसे रुखसती होगी भाई? आवाज भीगी थी, लहजा लरसा था, आंखों में गम उमड़ आया था। उसने मदद तलब निगाहों से बाप की तरफ देखा, मगर वो निगाहें चुरा गया। आयशा टूट सी गई थी। जाता हुआ ज़ुहैब अचानक रुक गया। कुछ उसके ज़हन में क्लिक हुआ था। शादी तो वैसे भी हो ही जानी है, तो ज़मीन बचाने का सोच। उसे रात को हुई बातें याद आई, जब वो अपने दफंगी दोस्तों के पास बैठा शराब पी रहा था। उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ज़मीन बचा, बाकी सब छोड़ दे। ये सब जैसे ही उसे याद आया वो पलट आया और आयशा के सामने आन खड़ा हुआ। माँ जाए के पलट आने पर वो खुशी से मुस्कुरा दी थी। तू चाहती है मैं तेरी रुखसती में शामिल हूँ? हाँ भाई, मैं और क्या चाहूँगी? आप बोलो, मैं क्या करूँ? जोश से बोली थी, बिना सोचे समझे। एक वादा। कैसा वादा भाई? वो समझ नहीं सकी थी उसकी चालाकी। ये तो ससुराल की बातों में आके कभी भी मुझसे ज़मीन का हिस्सा तलब नहीं करेगी। हर लफ्ज़ ज़ोर देकर अदा किया गया। ये लफ्ज़ नहीं, कोई बम फटा था और आयशा के मान भरम के चीथड़े उड़ा कर ले गया था। उसने बेयकीनी से नम आँखों से बाप की तरफ देखा। वो चेहरा फेर गया, कुछ न बोला, चुप करके बैठा रहा। तो वो भी यही चाहता था। आयशा लरस गई, सर तपा, एक पल को लड़खड़ाई भी, पर संभल गई। कुछ पूछा है मैंने आयशा? सुहेब की आवाज़ ने खामोश फिसा कर सकूत तोड़ा तो आयशा होश में आई। जी, जी भाई, वादा। अल्फाज टूटकर बिखर कर ज़बान से निकले थे। घुटी-घुटी सी आवाज़ में उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई थी। पक्का वादा? सुहेब ने हाथ आगे बढ़ाया। वो पीछे ही हटी, चलकर माँ की अलमारी से कुरान पाक निकाला और उस पर दायां हाथ रख के बोली, मैं इस कलाम पाक पर हाथ रख के वादा करती हूँ, मैं ज़मीन तो क्या, कभी भी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगी। उसकी आंखें सावन की बदली की तरह बरस पड़ी थीं। ये उसके गुमान से परे की बात थी कि कभी ज़िंदगी में वो यूं रिश्तों को हार जाएगी, अपनों के दरमियान यूं अकेली खड़ी होगी। बाप के साए में वो नंगे पाँव पल में सहरा का सफ़र तय करेगी। ज़ोहैर वैसे ही ज़मीन माँग लेता, उसने कौन-सा इनकार करना था? उसे ज़मीन भाई की खुशी से अज़ीज़ हरगिज़ नहीं थी, मगर यूँ ब्लैकमेल करना, मजबूरी का फ़ायदा उठाना, बेहद तकलीफ़दा था। उसने पलटकर कुरान पाक अलमारी में रखा, चंद पल वहीं रुककर पल्लू से आंसू पोंछे, पर वो रुक नहीं रहे थे। ताज़ा-ताज़ा ज़ख्म जो लगा था और अगले ही लम्हे उन जागीरदारों के सामने आई। तभी ज़ुहैब बोला, ये बात इस कमरे से बाहर ना जाए। इसकी कब्र बन गई है मेरे दिल में और कब्रों पे फ़ातिहा पढ़ी जाती है और मैंने पढ़ दी है। इसका शिद्दत गम ऐसा था कि उससे मज़ीद वहाँ रुका नहीं जा रहा था। वो चंद कदम चली और बाप के सामने खड़ी हुई। एक पल को,
ایک نگاہ ڈالنی چاہی مگر ہمت نہ آئی اور اگلے ہی لمحے وہاں سے سسکتے لبوں سے نکلی اور بے جان قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مان بھرم تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں شاید۔ صبح کی رونق جیسے ہی دوپہر کے آرام میں سانس لینے لگی، حویلی میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، جن میں دیہات کی خواتین لڑکیاں تھیں، جنہوں نے رنگ برنگے شوق رنگوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، مصنوعی جولری کے بجائے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کی باتوں کہکہوں سے حویلی کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ اگلی کچھ ہی دیر بعد بارات کی آمد کی اطلاع پر خواتین میں مین گیٹ کی طرف بڑھی تھیں۔ بیبو جی اور نفیسہ سب سے آگے تھی۔ انہوں نے ہی دلہے کی ماں کا راستہ روکا تھا اور لوک گیت گا کر دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ وہ صرف دلہے کی ماں ہی نہیں، نفیسہ کی بھابھی بھی تھی۔ کچھ دیر بعد بارات اندر داخل ہوئی اور مرد حضرات اور دولہے میاں آگے ڈیرے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈیرے پر بھی ماحول بہت پر رونق تھا۔ بارات کی خاطر توازے کی جا رہی تھی۔ گلزار احمد اور ناصر ان کی توازوں میں پیش تھے۔ زہیب بھی موجود تھا اور باقر زمان وجہ سراپے پہ دلکش مسکراہٹ سجائے موجود تھا۔ لوگوں کا ایک بڑا مجمع اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کوئی لوگ تھے جو اسے بہت عرصے بعد مل رہے تھے۔ وہ بہت خوش دلی سے سب سے باتیں کر رہا تھا اور ایک احتیاطی نگاہ زہیب پر بھی ڈال لیتا، کیونکہ اس پر بھروسہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا یوں اچانک شادی میں شامل ہونا باقر زمان کو کھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زہیب اس کی حاضری کی قیمت عائشہ سے وصول کر کے آیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح چھپ کر ہی وار کیا تھا۔ حسد اور لالچ کی پٹی آنکھوں پر باندھے خون کے رشتوں کو بے مول بے وقت کر کے آیا تھا۔ نوبت کھونے کی آئی تھی تو عائشہ کے پاس پانے کی قیمت سمجھ آئی تھی۔ بنا قیمت کہاں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ خوابوں کی من چاہی تعبیر یوں ہی نہیں مل جاتی۔ خواہشیں ایسے ہی پوری نہیں ہو جاتی۔ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے، اور جو قربان کیا جائے وہ ہوتا بھی بہت قیمتی ہے۔ بہترین حاصل کرنے کے لیے دینا بھی تو بہترین ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی بے بس بے سبب بے وجہ نہیں ہوتا۔ غلط ہو تو ہی صحیح کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگ بدلیں تو ہی ان کے اصلی چہرے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک پل میں عائشہ کی مان، مروت، اعتماد کی اونچی عمارت زمین بوس ہوئی گئی۔ وہ خوش فہمیوں کی چھت سے گری اور دھول ہو گئی۔ باپ اور بھائی کی حقیقت جس طرح کھل کے اس کے سامنے آئی تھی، اس سے قوت گویائی ہی چھین لے گئی تھی۔ اگر وہ بولتی بھی تو یوں ہی لگتا جیسے اس کے الفاظ گونگے تھے۔ وہ کچھ بول کر بھی کیا بتاتی کہ اس کا باپ پل بھر میں جاگیردار بن گیا تھا اور بھائی جو اس کا محافظ تھا اس نے ہی کنڈ خالی کر دی تھی، بے اسرا کر دیا تھا، میکا ہی ختم کر دیا تھا۔ ماں نے اس سے بار بار استفسار کیا کہ پریشانی کیا ہے، یوں اداس کیوں ہو، مگر عائشہ بس نفی میں سر ہلا کر نگاہیں جھکا جاتی۔ اس کی سہیلیاں بھی یہی سمجھ رہی تھیں کہ رخصت ہونے اور ماں باپ سے دور ہونے کی وجہ سے اداس ہے، مگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی جو تباہی تھی وہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ جاتا جب اسے پل میں اکیلا کر دیا گیا، بے وقت۔ اسے یہ احساس آری بن کر کاٹنے لگا کہ اس سے قیمتی ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ دن گزر کر شام کے سرمئی آنچل میں جب چھپا تو عائشہ کو قرآن پاک کے سائے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس کے چہرے پر من پسند شخص کے ساتھ رخصت ہونے کی خوشی کی چمک سے زیادہ اپنوں سے ٹوٹے مان بھرم بھروسے کا دکھ آیا تھا۔ اس کی رخصتی کے وقت گلزار احمد اور زہیب موجود رہے تھے۔ عائشہ کی رخصتی کے ساتھ حویلی مہمانوں سے خالی ہو گئی اور ملازمین کام سمیٹنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ کینیڈا شفٹ ہو جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہو شنایا؟ میں کہیں نہیں بھاگ رہی ہوں مام، یہاں سے جانا چاہتی ہوں، حقیقت کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں حقیقت مشکل ہے، مگر حقیقت پسندی سے خود فریبی اور خوش گمانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لہجہ دھیما مگر بامعنی تھا۔ تم حقیقت قبول نہیں کر رہی، خوشیوں کے دروازے خود پر بند کر رہی ہو۔ ماں نے ایک اور سمجھانے کی صحیح کی۔ کچھ دروازے خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں، اس سے خوش فہمیوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کہوں گی میں تمہارے ڈیڈ کو؟ وہ نہیں مانیں گے۔ وہ تو ایک ہی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ تم طلاق۔ اس سے کیا ہوگا مام؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ رشتہ ختم کر دیتی ہوں۔
لیکن پھر آپ لوگوں نے ایک نئی ٹینشن بنا لینی ہے کہ شادی کرو دوبارہ، جو کہ میں نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ شادی ہو چکی مام۔ اس نے حتمی فیصلہ سنایا اور گہری سانس بھر کے ادھر ادھر نگاہیں پھیرنے لگی، جن میں بے چینی پانی بن کر امڑ آئی تھی۔ مت کرو اپنی زندگی کے ساتھ ایسا شنایا، زندگی دوبارہ نہیں ملتی، ماں نے سمجھایا۔ محبت بھی دوبارہ نہیں ہو سکتی مام، ایک ہی زندگی میں ایک ہی شخص سے ایک ہی بار ہوتی ہے، اور وہ میں کر چکی ہوں۔ اب دوبارہ کسی شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی، کسی شخص کو خود تک رسائی نہیں دے سکتی۔ جب تمہیں اس سے محبت ہے تو رہنا کیوں نہیں چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ وہ تو کہہ رہا ہے پلٹ آئے۔ شنایا اس بات پر بس مسکرا دی۔ وہ باقر زمان کی اس بات پر مسکرا ہی سکتی تھی، اور کچھ کہتی تو سب کچھ بتانا پڑتا، اسے غلط ثابت کرنا پڑتا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی کیفیت ماں کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، الفاظ تھے ہی نہیں یا ترتیب میں نہیں آ رہے تھے۔ فیصلہ مشکل تھا، بہت محتاط الفاظ کو استعمال کر رہی تھی، شعوری طور پر سوچ سمجھ کے۔ وہ نہیں چاہتی تھی باقر زمان کو غلط سمجھا جاتا یا اس کی عزت میں کوئی کمی آتی۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ ایک درد کی لہر اس کی گہری آنکھوں میں ابھری۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی وہ مزید بات کرتی، ابرش وہاں آ گئی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مارکیٹ جانا ہے، اور تم بھی چلو ساتھ۔ ابرش نے جواباً کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا۔ شنایا نے انکار کیا، کیوں نہیں جانا؟ کیوں خود کو پنجرے میں قید کیے بیٹھی ہو؟ ابرش بضد تھی۔ ہاں، قید تو میں ہو گئی ہوں، شنایا کے من نے گواہی دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، تم جاؤ، مجھے کچھ بکس منگوانی ہے، ٹیکس کر دوں گی، لیتی آنا۔ کیوں گھٹ گھٹ کر جینا تمہیں سوٹ نہیں کرتا شنایا؟ نکلو اس گھٹن سے باہر، باہر نکلو، جیو، دیکھو لوگوں کو۔ باہر نکلو گی تو دل لگے گا۔ ابرش نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، دل تو جہاں لگنا تھا لگ چکا۔ شنایا نے ہنس کر کہا اور بات کو ٹالنا چاہا، اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہی۔ ابرش نفی میں سر ہلاتی چلی گئی، اور شنایا وہیں ہاتھ مسلتی ماں کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ سب کے پاس بہت سے سوال تھے، مگر اس کے پاس کسی کا بھی جواب نہیں تھا۔ اگر وہ جواب دیتی تو باقر زمان نے غلط دھوکے باز ثابت ہو جانا تھا، اور چپ رہ کر وہ خود مشکوک ہو جاتی۔